वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, उम्मीद है आप फ्रेश तरोताज़ा पुरसुकून होंगे, ताकतवर होंगे। पिछले प्रोग्राम्स आपने इतने अच्छे पसंद किए, इतने अच्छे कॉल्स आई आपकी, और इतना मुझे खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है आप नेचर के करीब रहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तौर तरीके से गुजारना चाहते हैं। अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं आप इस चीज़ों को। इस वजह से आप पसंद करते हैं और आप कॉल करते हैं हमें, और आप चाहते हैं कि आप खुद भी नेचर के करीब हो और आपके माहौल भी नेचर के करीब हो, आपकी आइंदा ज़िंदगी भी नेचर के करीब हो। तो नेचुरल सेहत ज़रूरी है और नेचर के करीब रहना सुकून होता है। क़ल्बी सुकून वहाँ पर मिलते हैं जब हम नेचर के करीब होते हैं। क़ल्बी सुकून उस वक्त मिल सकता है, वरना दुनिया के अमीर तरीन लोग भी अभी तक सुकून में नहीं आए जब तक उन्होंने क़ल्बी सुकून उस वक्त महसूस होती है जब इंसान के पास चाहे कुछ भी ना हो मगर क़ल्बी सुकून हो, ज़हनी सुकून हो, बोझ ना हो, स्ट्रेस में ना हो, इमोशंस में ना हो, गुस्सा ना करता हो। अगर कोई शख्स गुस्से में आते हैं और एक शख्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, इसका मतलब है कि उनको कंट्रोल नहीं है अपने आप को। आता क्यों नहीं है, मगर कंट्रोल जब नहीं है इंसान उस चीज़ पे, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और इस तरह के घबराहट, बोझलपन और सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है घबराहट, बोझलपन और सुस्ती। घबराहट, बोझलपन, सुस्ती की बहुत सी वजूहात है जो कि मैं बताऊंगा आपको। एक जो वजह है टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ें हैं। नाक़िस ग़िज़ा खाना, स्ट्रेस में मुब्तला लोग, खौफ में मुब्तला लोग, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ में मुब्तला लोग, इस तरह के लोग जो है घबराहट, बोझलपन और सुस्ती का शिकार होते हैं। और वो लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ज़िंदगी का मकसद ना होने की वजह से भी होते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा मकसद है, मैं तो बड़ा बामकसद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मगर वो नहीं है जो कि आज हम इस प्रोग्राम में इसकी ज़िक्र करेंगे कि वाकई आप एक ज़िम्मेदार शख्स है। वो लोग घबराहट और इस बोझलपन और सुस्ती का शिकार होते हैं जो काम में दिलचस्पी नहीं लेते, किसी भी काम करते हुए उसमें दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से वो घबराहट, बोझलपन और सुस्ती का शिकार हो जाते। तो इस सूरत में बहुत सी वजूहात है और ये ऐसी कैफियत होती है जो कि ये ज़िंदगी नहीं है, यानी इसको ज़िंदगी आप बता नहीं सकते। ये एक अज़ाब की ज़िंदगी और ये एक ऐसा ज़िंदगी है जो कि होना नहीं चाहिए, यानी ये, क्योंकि ये शख्स फिर बहुत सी चीज़ों के काम नहीं आ सकता है, लोगों के काम नहीं आ सकता, अपना काम इतना नहीं आ सकता है। तो ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर तौर तरीके से हमें गुजारने का तरीका, सलीका आनी चाहिए। इसका एक और जो वजह होता है वो एहसास कमती है। काम की ज़िम्मेदारी का तो हमने बता दी, देर तक जागना है, बेख्वाबी, मिसाल के तौर पे देर तक लोगों ने जागना है, तो भी बोझलपन, अगर नींद पूरी नहीं होते, ये भी वजह है। नींद अगर पूरी नहीं है, बोझलपन, सुस्ती और ये जो है ना घबराहट के शिकार होते हैं इंसान। और रात ज़्यादा देर तक जागना, बेवक्त खाना खाना, आपको पता है हमने पिछले प्रोग्राम्स को ग़िज़ा, मैदे और वो जो गैस ट्रबल और तेज़ाबियत पे हुए थे, और वो इतना पसंद किए लोगों ने और इतने फ़ायदा उठाया, बेनिफिट उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ज़िंदगियों में चेंज आए, तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत बेहतरी हुई। और इसका मतलब ये है कि आप और ज़्यादा नेचर के करीब रहना चाहते हैं, आप लोग और ज़्यादा खुशी महसूस करना चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना एक वो दिया कि आप नेचर को समझने की कोशिश करें और ज़्यादा बेहतर तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं और अबद की ज़िंदगी के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी भी होती है, घबराहट, बोझलपन और सुस्ती लाते हैं।
جسمانی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ پتلے سے بالکل ہوتے، غذا صحیح نہیں لیتے، یا کوئی نہ کوئی ٹینشن وینشن لیتے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے ان میں، یعنی ان کے وزن قد کے مطابق نارمل نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت جسمانی کام کرتے ہیں مگر غذا کو پورا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بوجھل پن، سستی اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے اس طرح لوگوں میں جو بہت زیادہ کام کر کے اور اتنا غذا ان کو چاہیے، اتنا لازمی ان کے لیے وہ چیزیں چاہیے مگر وہ پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ، بوجھل پن اور یہ سستی، بدترین چیزیں۔ ایک بامقصد انسان کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے اور اسے تلاش کرنا چاہیے کہ کہاں سے ملتے ہیں، اس کا علاج کہاں سے ملتے ہیں، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح زیادہ کام کا بوجھ، یعنی بہت زیادہ کام کا بوجھ اور غذا کو پورا نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ بہت ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں 2 گھنٹے صبح۔ میں خود جب کونفو کر رہا تھا، میں مارشل آرٹس جب کر رہا تھا تو ہم 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے دوپہر، 2 گھنٹے شام پریکٹس کرتے تھے، 6 گھنٹے پریکٹس۔ 6 گھنٹے پریکٹس، آپ بتائیں کہ آپ 6 گھنٹے مسلسل چلتے جا رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا ایک سیکھ رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو 6 گھنٹے جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوں گے؟ یہ وجہ ہے کہ ہم غذا کو پورے کرتے ہیں، اپنے جو جسم ہے اس کے غذا پورا کرتے ہیں، اور ہم قابل ہوتے 6 گھنٹے ایکسرسائز کے لیے، ہم قابل ہو جاتے تھے۔ مگر یہ ہے کہ آج کل لوگ آدھا گھنٹہ بھی اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ کیفیت کیسے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ کرتے ہیں، 2 گھنٹے کرتے ہیں۔ وجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لوگ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چند دنوں میں اس کا بوجھ، اس لیے گھبراہٹ اور بوجھل پن، سستی ان لوگوں پہ آ جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بس 1 سال میں وہ ایک بڑا طاقتور سا مارشل آرٹس کا ماہر بن جائے، جس کی وجہ سے بوجھل پن اور گھبراہٹ اور سستی انسان پر طاری ہو جاتے۔ کام میں تحمل اور اس کام کا جو آپ کر رہے ہیں ان کی پھل کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھل آپ نے بیج بوئی اور اس پہ ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ وہ درخت بن جائیں گے، پھر پھل دیں گے آپ کو۔ اسی طرح ہر کام کا اگر کوئی انسان بس ایک دم یوں چاہتا ہے کہ یوں ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ کام آپ کے ہو مگر جو ریالٹی کو سمجھنا بہت ضروری چیز ہوتے ہیں، تاکہ گھبراہٹ اور بوجھل پن اور یہ چیزیں آپ کو نہ ہو۔ احساس کمتری وغیرہ یہ چیزیں بھی انسان کو خوف اور اس چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس چیز کا سستی، دلچسپی نہ لینا چیزوں میں، مثال کے طور پہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لینا، وہ پھر شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ شاید ہماری میموری کمزور ہے، یا ہم پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے، یا کوئی جادو ہوا ہے، یا پھر کسی نے کوئی نظری بد ہے، یا کسی کا کیا ہے۔ مگر یہ تمام ان کے اپنے خیالات اور ان کے اپنے برے اور نیگیٹو خیالات ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ سے بات بھی کروں گا، آپ سے کال بھی لوں گا، اور تاکہ ہم صحیح طور طریقے سے اس کو سمجھ لیں۔ ایک کال لیتے ہیں اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ گھبراہٹ، بوجھل پن اور سستی جو ہے یہ کس وجوہات کے بنا پہ ہوتے ہیں، اور کیا کریں جو کہ اس امراض سے چھٹکارا پائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ماریہ بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ ماریہ، کیسی ہو آپ؟ اچھی ہیں، پیاری، خوش ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت زبردست، بہت خوش ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی انرجیٹک پرسن نے مجھے سب سے پہلے کال کی ہے۔ واہ، ہر جگہ پہ آپ کامیاب ہوتی ہو، ہر جگہ پہ آپ فرسٹ ہوتی ہو، یہ چکر کیا ہے؟ کیونکہ میں چاہتی یہی ہوں کہ وہ سب سے فرسٹ پہ آؤں، کیونکہ پتہ چلے نا کہ میں سمجھا نہیں کہ اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، اتنی واہ انرجی ہوں، اتنی انرجی فل بچی ہوں۔ اچھا، واہ واہ واہ، اتنے انرجیٹک بچی ہے، ماشاءاللہ اتنی اچھی بچی ہے، اتنا
اتنے ماشاءاللہ آپ میں اتنی خوبیاں ہیں، اتنی اچھائیاں ہیں، اور اتنے انرجیٹک رہتی ہے، اور اتنے علم کی متلاشی ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. ماریا، گھبراہٹ، بوجھل پن اور سستی کس کس لوگوں میں ہوتی ہے، کیسے لوگوں میں ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے، یہ بتائیں. سر گھبراہٹ اور یہ جو ہے نا، یہ مطلب دیکھا جائے تو بہت سے عام لوگوں میں پائی جاتی ہے. اچھا. بس سے ہی کہ میں بہت بڑی میں بہت گھبرا کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے جب میں نے آپ سے پہلے آٹوگراف لیا تھا میں کیسے کانپ رہی تھی، اور آپ سے آٹوگراف لے رہی تھی آپ کا. تو یہ ویسے میں کہتی ہوں سب شاید عام لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ سمجھا ہی نہیں کرنے سے نا یہ بھی دور ہو جاتی ہے. ہاں ہاں، یہ تو ہے، یہ تو ہے. بالکل انسان جب اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ فیل کرتا ہے، یہ اسی لیے شاید ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ، اتنا پاورفل فیل نہیں کرتا، تو اسی لیے انسان گھبراتا ہے. پھر وہ اس کے ذہن میں سستی سی رہتی ہے، تو اسی لیے کیونکہ وہ اپنے آپ سے بلیو نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. سمجھا نہیں کرنے سے وہ اپنے آپ کو پاورفل کیا سمجھتا ہے، وہ تو سمجھتے شاید میں بڑا الگ سا انسان. صحیح، ماشاءاللہ. نہیں، آپ میں اتنی چینج آئی ماشاءاللہ، اتنی تبدیلیاں آئیں، اتنی آپ نے ماشاءاللہ اور اچھی بن گئی، بہتر ہو گئی. وہ جو آپ کو پہلا جو تھا آپ میں خوف تھا، بوجھل پن اور سستی جو تھے وہ ختم ہو گئے. بیجا خوف جو تھا، احساس کمتری تھا، وہ تمام چیزیں دور ہو گئی ہیں آپ کی، اور آپ ایک ایسے گریٹ پرسنالٹی بن گئے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی بن گئی اور اچھی بن گئی. تو مجھے آپ سے ویسے بھی بہت سی باتیں کریں سر. یہ کیا بات ہوتی ہے، اتنا میں کہتی کہ میں نے جب بھی سر سے بات کرنی سکوں میں نے یہ بتانا ہی ہوتا ہے سر. جب میں آپ کو کال کرتی تو خوشی کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آتی تو سر سے بات کروں تو کیا کروں. ماریا، آپ کے آواز تھوڑے سے وہ کر رہے ہیں نا، تھوڑا اس میں آ رہے، کوئی آپ کے کوئی اسپیکر تو آن نہیں ہے؟ نو سر، میں تو ویسے ہی بہت الگ تنہائی میں بات کر رہی ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ اسپیکر جب آن ہوتے ہیں نا، کچھ اسٹوڈنٹ آن کرتے ہیں تو وہ میری باتوں کو اپنے گھر میں سنانا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر پھر ان کی آواز پھر بالکل ہی صحیح نہیں آتے، اور وہ آواز پھر صحیح آنیئر نہیں چاہتے. اچھا، بہت اچھی بات ہے. نہیں، آپ تو بہت ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہے، گریٹ بھی ہے، اس طرح سب لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، چلو شوق ہوتے ہیں ان کو، وہ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ آواز ان کے پھر صحیح نہیں آتے بالکل بھی. ویسے ایک بات بتاؤ، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے میں سے بات کروں، لیکن پھر میں کہتی ہوں نہیں میں ایسے نہیں کرنا، یہ نہ کہ سر ناراض ہو جائے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم کیوں ناراض ہو جائیں گے. بس یہ ہے کہ کوئی کام اچھے ہونے چاہیے نا، کوئی صحیح طریقے سے آواز آنی چاہیے نا، تو یہ بات ہے کہ کام صحیح ہونا چاہیے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اچھا، تو آپ کو آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگوں کو دیکھے جس میں گھبراہٹ ہو، بوجھل پن ہو اور سستی ہو، ایسے لوگوں کو آپ نے اسٹڈی کیے ہوں گے، تو ان میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا چیز ہوگا جو کہ سستی، خوف یا بیجا خوف، انجانا خوف یا اس طرح چیزوں کا شکار ہوں گے، یا ڈپریشن یا مقصد سٹریس میں مبتلا ہوں گے، بے خوابی کا شکار ہوں گے، رات زیادہ دیر جاگنا اور بے وقت کھانا کھانا اور کام کی جگہ پر لیٹ جانا، اس طرح کے یہ تمام چیزیں آپ کو کبھی کوئی ایسا کوئی شخص دیکھا ہے یا آپ کے ارد گرد موجود ہے یا تھا؟ سر یہ تو بہت زیادہ عام ہے، یہ تو ہمارے گھر میں اتنے زیادہ ایسے ہی لوگ ہیں، اتنے حجرامی سستی سے بڑے ہوئے اور ٹائم سے اپنے کام سے لیٹ جانا اور کیا ڈپریشن کا تو شکار ہے. تو اسی طرح یہ تو عام ہے، لیکن بہت سے لوگ میں نے کی ہے، میری ماما نے نہیں کی ہے، تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو ان سب سے وہ میرا بوجھ بھی نہیں آتا، بہت ہی اچھا بیٹر فیل ہو رہا ہے. تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے بھی جانا ہے، میں نے کہا اب لاہور کو ہی جانا، اب سیالکوٹ میں رہو، سیالکوٹ میں آپ انتظام کرتی ہوں. اچھا، واہ کیا باتیں ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات. میں نے پلان بھی بنانا شروع کر، پلان بنانا نا، اس پر کام کرنا شروع کر دیے کہ میں نے کس طرح سے یہ سب کلاس کو اکٹھا کرنا ہے اور سب کو میں نے یہاں بلانا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. بالکل آپ لوگ ہیں، اس قابل بھی ہے اور اس طرح کر بھی سکتے ہیں.
اور ماشاءاللہ آپ کی امی ساری ہی کورس کرے. کوئی بھی یہاں دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوں جنہوں نے نہ کیا, بلکہ 100% میں سے 70 بھی بہت کم, 85% لوگوں نے نہ سننا سنی کی 1 2 گرینڈ ماسٹر تک کیا. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. انشاءاللہ ایسا ہوں گے. اور آپ کے امی, آپ کے والد صاحب اور آپ کی امی اتنی اچھی اتنے اچھے ہیں, آپ سے اتنا پیار کرتے, اتنا محبت کرتے, اور آپ کی پیار محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کورسز کر کے کہ ہماری بچی اور اتنی اچھی ہو گئی. اور اس طرح کے وہ لوگوں میں اتنے چینجز ہے. آپ کے امی کے تو بڑی زبردست ہے, والد صاحب کا بھی ہے, بہت اچھے تجربات. اس دفعہ جب میں آیا ہوا تھا تو انہوں نے میرے سے تمام چیزوں کا انہوں نے میرے سے وہ ذکر کیے تھے, اور یہ بہت میں حیران ہوا. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, ان کو بہت اچھی رزلٹ ہے, بہت اچھی رزلٹ ہے. اور پھر آپ کے رزلٹس ہے, اور آپ کے تمام دادو کا بھی رزلٹ ہے آپ کا, اور باقی سب کا. آپ پکڑ کے دادو کو بھی لے آیا آپ نے, اور باقی لوگوں کو بھی سب کو لے آیا. بہت اچھی بات ہو گئی. اور آج آپ کے والد صاحب نے بھی ایڈوانس لیول کر دیے, اور آپ کی امی نے بھی لیول 9 تک کر دیے آپ کی امی نے ماشاءاللہ. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سارے ایڈوانس لیول کر دیے. اس دفعہ اور زیادہ پاورفل ہو گئے, انرجیٹک ہو گئی, طاقتور ہو گئی. بہت زیادہ پاورفل. میں اپنی ماما کو یہ کرتی نہیں دیتی ہوں نا, تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کسی میرے پہ جو ہے انرجی ہے. پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, پھر میں نا وہاں پہ نا بالکل چپ کر کے نہ بیٹھ جاتی ہوں. پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی میرے سامنے, میری ماما بھی سامنے, تو نا اللہ تعالیٰ کا نا ہم پہ نور ہی نور آتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. نہیں وہ تو ایک روحانی کنیکشن تو ہوتی ہے نا, وہ تمہارے ایک روحانی کنیکشن ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ طاقت ڈالی ہے, مگر وہ کچھ لوگ بناتے, کچھ نہیں بناتے, کچھ کو طریقہ نہیں آتے بنانے کے کنیکشن کو, کچھ کو آتے ہیں. تو جو آتے ہیں وہ بناتے ہیں ایک روحانی کنیکشن. اور ویسا بھی سمدھا جو ہے وہ ایک روحانی کنیکشن ہے ہمارے درمیان, اور شفا ہے, شفا اللہ کی طرف سے ہوتے, اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہے تو وہ تو پھر وہ سب کے ساتھ ہے, اور سب جگہ پہ ہے, ہر جگہ ہے نا. اللہ نور السماوات والارض. تو پھر تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان نور کے تھرو, ان طاقت کے تھرو ہمیں کنیکٹ کیے ہے. اور وہ جو کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے, اور ذہن سے ذہن کو راہ ہوتی ہے, یہ راستے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایک انسان کو, ایک بشر جیسے پیدا کیے, ایک جان جیسے پیدا کیے ہے, مگر فاصلے کوئی نہیں ہے. بس جو ہے نا ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہوئی ہے لوگوں کے. ہمارے یہاں پر مجھے ایک لینا ہے, ایک بریک. آپ سے بات نہیں کر سکوں گا. آپ نے کال کیے, آپ نے یاد کیے, بہت اچھی باتیں ہیں. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت سب کو. ایک بتانا چاہتا ہوں, سب کو یہ پیغام دینا چاہتی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سمدھا ہیلنگ کیا ہوا, سائنس آئے سمدھا ہیلنگ کو کورس کرے, اور انشاءاللہ وہ بہت اچھے ہو جائیں گے, بہت بیٹر ہو جائیں گے, اور ان کی دنیا بہت اچھی ہو جائیں گی. بہت اچھی بات ہے. جس طرح آپ ہیں آپ جیسے اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت تھینک یو. آپ بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا. میں تو ہمیشہ ہماری دعاؤں میں ہے, ہمیشہ انشاءاللہ, ہمیشہ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے. آپ لوگ کال کرتے ہیں اور اتنی محبت سے, اتنی طاقت سے, اور اتنے اچھے کانفیڈنس سے, اور اتنے کیا سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا. اور ناظرین, ہم یہ جو کاہلی, بوجھلپن, گھبراہٹ, بوجھلپن اور سستی ہے, یہ بدترین چیزیں آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کے ماحول میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ پر بھی اثر کریں گے. اگر دوسروں میں ہے تو آپ پر بھی اثر کرتے ہیں, اگر آپ میں ہے تو ماحول پہ اثر کرتا ہے. تو یہ ہمارا عبادت ہے کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں. فرض بنتا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کریں. نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر. آپ ایک ہیومن بین, آپ ایک اشرف المخلوقات ہے, آپ میں نہیں ہونا چاہیے جیسے گھبراہٹ, بوجھلپن اور سستی. ایک اشرف المخلوقات کے ساتھ لگتے ہی نہیں ہے. تو اس طرح بامقصد زندگی گزاریں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد
ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین ہمارے ساتھ کافی دیر سے ایک کال بھی ہولڈ پہ ہیں, ایک کال بھی لیتے ہیں تو چلو ہولڈ پہ ہے, کیا کرے, کال تو لینی پڑتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں کراچی سے شہناز اوان بات کر رہی ہوں. شہناز اوان, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. جب میں اپریل میں نے آپ کی کلاسز لی تھی, 8 لیول تک کیا میں نے. 8 لیول تک کی اپریل میں آپ نے پورے کر دیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی اللہ بات کا ہے. شکر ہے, الحمدللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب جی اللہ آپ کو اور خوشیاں دیں اور طاقتیں عطا فرمائیں اور پاور عطا فرمائیں. تو کیا کہیں گے آج گھبراہٹ, بوجھل اور سستی کا جو آج کل جو لوگوں کو ہے, گھبراہٹ, بوجھل پن اور سستی, یہ ایک بیماری بھی ہے اور ایک بدترین چیز ہے. تو کیا اس کا کیا آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کا علاج اور اس کا جو تمام چیزیں ہیں وہ کیا کیسا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ میں بھی بہت رہا کرتی تھی, تھوڑی سی بات میں پینک ہو جاتی تھی. اوہو, اچھا. جی, اور ظاہر ہے کچھ بیماریوں کی وجہ سے انسان ویسے بھی سست ہو جاتا ہے. ہاں 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 جی, وہ مینٹل ہوتا ہے نا, انسان ہوتا ہے پریشان رہتا ہے کہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. اس کی وجہ سے انسان بعض دفعہ کچھ ویسے انوائرمنٹ ہوتے ہیں, کچھ گھریلو حالات ہوتے ہیں, کچھ پرسنل ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں انسان کو گھبراہٹ, سستی اور بے چینی میں ڈال دیتے ہیں. بالکل میں تو یہی سمجھتی ہوں. اچھا, بہت سی چیزیں ایسا ہے نا کہ ہمارے گھبراہٹ اور بوجھل پن اور سستی جو ہے بہت سے ایسی بیماریوں سے, جسمانی یا نفسیاتی بیماریوں سے بھی بنتے ہیں. تو آپ کو کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری تو نہیں تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں 30 سال سے مختلف بیماری رہی ہوں. اوہو, 30 ایئرس سے. جی جی, کچھ غلط ڈائگنوزس کی وجہ سے, کچھ معمولی تھی, کچھ میڈیسنز کی وجہ سے. میں بس سمجھ لیجیے مر کے جیے ہیں ہم. لیکن الحمدللہ بس اللہ کا کرم ہمیشہ رہا مجھ پر. تو جو تھوڑی بہت ول پاور تھی اور اس وجہ سے میں کھڑی ہو جاتی تھی. بہت بہت برے میں نے اپنے حالات دیکھے اپنی بیماری کی وجہ سے. مجھے ہیپیٹائٹس سی بھی ہے, مجھے ایٹرائٹس بھی ہے, ایسٹما ہے اور السر بھی ہے. تو یہ اس وقت میری بیماریاں موجود ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ نے میری رہنمائی کی اور میں آپ تک پہنچی. آپ یقین کریں, بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا ٹی وی پر, تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. اور ایسے میں گئی ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں تک پہنچا دیا. صحیح 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 صحیح. جی, پھر میں جب آپ کے پاس آئی ہوں, سیشن لیا ہے, سب کچھ کیا ہے, میں کہتی ہوں امیزنگ ورلڈ آف سمدہ. بہت اچھی بات, بہت. اور اللہ نے آپ کو شفا دی ہے بہت سی چیزوں میں, ہیلتھ ہوا آپ کا. جی جی, میں اتنی سست رہتی تھی, میں ڈھال رہتی تھی, جیسے 0 پاور ہو جاتا تھی میری, کہ میں لیٹی رہتی تھی, مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا, بعض دفعہ بولا نہیں جاتا تھا. اب جب سے میں نے سمدھا لیا ہے, آپ یقین کریں سر, مجھ میں اتنی انرجی آ گئی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا, میں تھکتی نہیں. اللہ کا شکر ہے. بہت جی, یہ بڑی تعجب انگیز بات ہے. صحیح 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 صحیح, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. ہوتا یعنی گھبراہٹ, بوجھل پن اور وہ سستی غائب ہو گئے, ختم ہو گئے. جی, ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہاں گئی. وہ دردیں جو تھیں وہ کہاں گئیں, وہ پریشان ٹینشن کہاں گئی, کچھ نہیں پتا. ایک عجیب خوشی, ایک سکون, اطمینان اور انرجی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. اللہ الحمدللہ الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بالکل, بہت اچھا میں اپنے آپ کو, میں تو ہر ایک کو کہتی ہوں کہ پلیز آپ ضرور جائیں, ضرور جائیں. صحیح صحیح صحیح, ماشاءاللہ. آپ ضرور سمدھا کی ہیلنگ لے, آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کس دولت سے مالا مال ہو گئے ہیں. صحیح چیز آپ کو مل گئی ہے. صحیح, یعنی یہ ایک اللہ کا شکر ہے, آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں, اور یہ ایک عبادت بھی ہے, اللہ کا کرم ہے کہ
اتنے اچھا رزلٹ ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے اللہ سے یہی امید تھی اور یہی دعا کرتا رہا میں کہ ایسا کوئی طریقہ اللہ مجھے سکھائیں, ایسا کوئی طریقہ کے ساتھ مجھے منسلک کریں جس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. جس طرح آپ بتا رہے ہیں میڈیکل میں تشخیص نہیں ہوا تھا اور ڈائگنوز نہیں ہوا تھا, اور کئی سالوں تک لوگ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں, ڈائگنوز نہیں ہوتے ہے کہ بیماری کیا ہے, یا ڈائگنوز ہوتے ہے تو غلط ڈائگنوز کرتے ہیں ڈاکٹر. تو پھر وہ ایک ڈاکٹر سے دوسرا ڈاکٹر, تیسرا ڈاکٹر, بس یہی پریشانی ختم نہیں ہوتی تھی. صحیح کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی بعض دفعہ اتنی کنفیوز ہو جاتی تھی کہ کس کے پاس جاؤں, کس کے پاس جائیں. ہاں, تو اس دن میں نے کوئی دعا کی اللہ پروردگار سے اپنے, تو اس نے بس کیا راستہ مجھے دکھایا اور کیسے میں آئی ہوں. میں بیٹھ نہیں پاتی تھی, اور میں نے جب آپ کی اتنے لمبے سیشن کیے تو ڈاکٹر میرے ہسبینڈ بڑے پریشان تھے کہ بیٹھیں گی کیسے, وہ باہر ٹہلتے رہتے تھے. تو میں بیٹھی اور جب باہر نکلی تو میں ہواؤں میں جیسے لگ رہا تھا اتنا ہلکا, اتنا فریش, اتنا انرجیٹک, بس لگ رہا تھا بس انرجی بھر گئی ہے جسم میں. ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا میں آپ کو بات کہوں, یہ جو ہوئی میں نے کی ہے نا, تو یہ اس وجہ سے مجھے ایک وہ میں ابھی آپ بتا رہے تھے, میں ایک سوچ میں تھا. ایک لڑکی ہے بیچاری, 25 سال عمر ہے ان کے, 25 سال کی ابھی ہو گئی. تقریباً 10 سال انہوں نے دوائی کھائی ہے, 10 سال ہارٹ کی ڈیزیز, وہ کہتے ہیں دل کے مریض ہے, 10 سال دوائی کھائی. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس میڈیکل پہ, اس چیزوں پہ, کہ ہمارا کیسے لوگ ہوتے ہیں کسائیوں کی طرح. 10 سال انہوں نے میڈیسن کھائی ہے, 10 سال کے بعد تشخیص ہوا کہ اس کو دل کی بیماری کوئی نہیں ہے, ان کو گردے کی پرابلم ہے. اب وہ گردے کے میڈیسن لیتی ہے, اور وہ اتنے سٹرونگ میڈیسن جو کہ وہ, اور مجھے یقین مانے ایسا ان کے لیے مجھے بالکل رونا آ گیا تھا بالکل, کہ وہ بیچاری جو اتنی ایک معصوم سے کہ 10 سال بچی ہے, اور 10 سال ہوئے جو انہوں نے تقریباً 15 سال کی عمر میں انہوں نے میڈیسن ہارٹ کی ڈیزیز سٹارٹ کیے ہوئے ہے, اور 25 سال بعد تشخیص ہوتا ہے کہ اس کو کبھی دل کی کوئی بیماری ہوئی ہی نہیں, اور یہ جو ہے نا یہ اصل میں ان کو پرابلم کچھ اور ہے, اور اب جو ہے نا وہ کچھ اور میڈیسن لے رہے ہیں. دوائیاں لے کے آپ یقین کریں کہ کھانا کم, دوائیاں زیادہ, میڈیسن زیادہ. پھر ان کے سائیڈ افیکٹ آپ کو پتا ہے کہ اتنے زیادہ, اور ڈپریشن, ٹینشن کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں جی رہی ہوں, اب جینا شروع کر دیا اللہ کے کرم سے. اللہ کا شکر ہے. اچھا, یہ جو مریضہ تھی ان کو ہم نے پچھلے ورکشاپس میں ہم نے ان کو ہیلنگ کیے تھے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. اب ان کے نہ تو وہ بیماری رہی گردے کے, اور نہ ہی وہ جو ایک یہاں پر جو معدے پہ, جو دل پہ جو ایک بوجھ ہوتا تھا, جو عجیب قریب کیسے ہوتے تھے, اور وہ جو بے نظم, ان کا جو نظم تھا نا وہ بے نظم تھا. جو نظم جو نہیں ہوتا ہے وہ بے نظمی ہوتے تھے اس میں, اور باوجود جب خراب ہو جائے باڈی کے ہر چیز کا تو پھر تو ہر سسٹم ان کے بگڑ چکے تھے. ان کو زخم معدہ ہوا تھا, ان کے انتڑیوں کا زخم ہوا تھا, ان کو اس کو آپریشن بھی کیے, انتڑی کاٹ کے اس کو دوبارہ لگا کے, کیونکہ خراب ہوئے تھے. اسی طرح کیونکہ اتنی میڈیسن استعمال ہونے سے یہ سارا کچھ ہوا تھا. معدہ جو ہے نا وہ بالکل گل سڑ جیسا ہوا تھا, تو ان کو کوئی ہاضمہ نہیں ہوتا, کوئی چیز لگتے نہیں تھے. ان کو باڈی ایسی ہو گئی کہ جیسا کہ ایک لکڑی رہ گئی, بالکل جیسا کہ ہڈیاں رہ گئے بیچارے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, وہ ابھی ان کے وزن نارمل ہو گئے ہے, ہو رہے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, بالکل نارمل تک آ رہے ہیں. اور ان کی جو بھی پرابلمس تھے اللہ نے ٹھیک کیے, سمدھا کیے, اور اللہ نے ٹھیک کیے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص میڈیکل کو استعمال نہ کرے یا میڈیکل سے اپنا علاج نہ کرے. میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ بھی ساتھ آزمائے, یہ بھی اس کو بھی کرے, اور الحمدللہ آج کل ہر ڈاکٹر تجویز بھی کرتے ہیں سمدھا لوگوں کو نا, کہ ساتھ چلو یہ میڈیسن کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لو. تو ڈاکٹرز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ویسا بھی جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو بھی
بیچتے ہیں لوگوں کو, وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں ڈاکٹر نے بھیجا, اللہ کا شکر ہے لوگ آتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ نیچرل بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے, اور بلکہ وہ پہلے سے سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ کہتا ہے کہ کوشش کرے قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں, کوشش کرے پرہیز کرے, کوشش کرے میڈیسن سے زیادہ دور رہے, زیادہ استعمال نہ کرے, نیچرل طریقے سے آپ طریقہ کر لے. اور اگر کوئی ایسا پرابلم مقصد ہے کہ بہت سیریس ہے اور آپ کو کسی ڈاکٹر نے تجویز کی ہے تو وہ لازمی اس پہ عمل کریں, مگر ساتھ ساتھ نیچرل طریقوں کو ہیلپ کرتے ہیں آپ کا. جب چیز ہو جائے گی تو زیادہ اثر کرے گی. بالکل مدد کرتے ہیں نا, سارے کچھ ہیلپ کرتے ہیں, تو یہ سارے کچھ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ. تو یہ بوجھل پن جو ہے نا, گھبراہٹ اور سستی, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کچھ بیماریوں, کچھ چیزوں کے ساتھ, انسان کی فیلنگز کے, انسان کی خیالات سے, انسان کے جذبات سے. بالکل 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 ماشاءاللہ. جب آدمی اچھا سوچے گا, اچھے جذبات لائے گا تو سب گھبراہٹ دور ہو جاتی. بالکل آپ صحیح فرمائیں. سر اپنی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں یہ تو ہے. ہم اچھا سوچتے ہیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے, تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, بہت خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی, بہت خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی میں, پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی ہے. انسان اچھا سوچ رکھے, اچھا عمل کرے, اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے, اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ یہی کچھ کرو, اچھا سوچو, دوسروں کے کام آؤ, اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں اس کا تو اجر اللہ ہی دے سکتا ہے. ہم اسٹوڈنٹ تو آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت شکریہ. ہمیشہ یاد رکھیں گے, اور آپ کے احسان کو بھول نہیں سکتے کہ آپ نے اتنے اعلیٰ چیز ہمیں عطا کی ہے کہ ہمیں بہت بڑی ٹینشن سے ایک چھٹکارا مل گیا ہے, جو کہ آج کل کے دور میں چاروں طرف ٹینشن کے علاوہ, ڈپریشن کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. ٹی وی کھولو تو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں آتا, کچھ نہیں ہے. ایسے میں سمدہ جو ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے پرسکون رکھیں, اپنے آپ کو کیسے بہتر رکھیں, اپنی زندگی کو جو اللہ نے نعمت ہے اللہ کی, اس کو بہترین طریقے سے کیسے بسر کریں. صحیح 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 صحیح, بہت اچھی بات ہے. ہاں بس یہ جو سستی, گھبراہٹ اور بوجھل پن جو ہے, یہ انسان کی زندگی کو بہت اجیرن بناتے ہیں اور بہت خراب کر دیتے ہیں انسان کو, بہت جو ہے ناکارہ ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا ان چیزوں کی وجہ سے. اصل میں ناکارہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے تو ان میں یہ گھبراہٹ, بوجھل پن اور سستی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے ہاں گھر بنا دیتے ہیں نا, تو وہ جو ہے نا جب ایک بار انہوں نے گھر بنا دیے تو وہ پھر بہت مشکل سے جاتے ہیں. اس وقت جب انہوں نے ایک اچھا, حیرانگی کی بات یہ کہ سمدہ کے لیول کے ایک دن سے, یا ایچ ایم ایف لینے کے ایک دن سے, پہلا دن سے الحمدللہ لوگوں کی زندگی با مقصد ہو جاتی ہے. یہ گھبراہٹ اور یہ بوجھل پن اور سستی دور ہو جاتے ہیں انسان سے. جی جی بالکل ہو جاتی ہے. میں ایک بات یہ جانتی ہوں کہ اتنا کام ہو جاتا اندر سے آدمی, جیسے میں اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں کہ جو مجھے بھی گھبراہٹ بہت رہتی تھی, اور بعض دفعہ تو پلپیٹیشن اتنا زیادہ ہو جاتا تھا مجھے, تو مجھے اندر ایک کام میں آ گئی ہے کہ جیسے کوئی ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے, کوئی ٹھہراؤ سا آ گیا ہے, سکون سا آ گیا. یہ چیز ہوتی ہے. انسان جو ہے گھبراہٹ اور اس چیزوں میں کچھ اپنے حالات کی وجہ سے آتا ہے, کچھ پریشانیوں کی وجہ سے آتا ہے, کچھ اپنی بری عادتوں کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے, کچھ یہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے آتا ہے سر, تو اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. لیکن سمدہ جو ہے وہ اسی طرح سے انسان کو سکون, جب اندر سکون ہوتا ہے تو باہر خود بخود جسم جو ہے پرسکون ہو جاتا ہے, خود بخود ہوتے ہے. بہت اچھی بات ہے. جب انسان کی, آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب انسان کے اندر سکون ہے وہ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں, طاقتور رہتے ہیں, پاورفل رہتے ہیں. اور جب سکون نہیں ہے, وہ سکون جتنا کے راستے ڈھونڈے اس کا سکون نہیں آتا ہے اس چیز. جی جی. اور اس سکون کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے زندگی بھر, مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سکون اطمینان ملے, اور یہ سکون اطمینان اندر سے ملتا ہے,
اور سب سے خوبصورت بات جو میں نے اس کی سمدہ سے مجھے حاصل ہوئی ہے، وہ سب سے بڑی چیز نعمت کہ میں اللہ سے اور زیادہ قریب ہو گئی. ماشاءاللہ، اپنے رب کی قربت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے. الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. ہاں سمدہ یہی ہے جو انسان کو قدرت کے قریب رہتے ہیں، نیچر کے قریب لے جاتے ہیں، اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، روحانیت کے قریب لے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک محبت کی زندگی کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی جو دنیا ہے وہ محبت کی ہے، خوشی کی ہے، اچھائی کی ہے. خوبصورت لگتی ہے اللہ کی دنیا، بڑی خوبصورت ہے. بہت بس خوبصورت. انسان نے اپنے وجہ سے اس کو شکل بگاڑ دی ہے. بالکل بڑی خوبصورت دنیا اللہ نے بنائی. اللہ آپ کو اور خوبصورت کرے، اور زیادہ طاقتور کرے، اور پاورفل کرے. یہاں پر مجھے لینا ہے ایک بریک آپ سے، انشاءاللہ پھر بات ہوں گی. بہت اچھا لگا بات آپ سے کر کے. شکریہ سر، بہت تھینک یو. آپ نے یاد کو جزا دے. آپ نے یاد کی ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ کو یاد کریں. ہم آپ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ. بہت شکریہ ناظرین اور اسٹوڈنٹس، آپ کی محبت کی، آپ کے خلوص کی، آپ کی تمام ایک میری سے ایک رشتے کا جو ایک روحانی رشتہ ہے. بہت شکریہ. اور یہ ہم مل کے یہ کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اس میں. اور گھبراہٹ، بوجھل پن اور سستی ہمارا فرض بنتے ہیں، اور کہ یہ معاشرے سے دور رہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے اس کا شکار ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے پسماندہ ہے ہمارا، اور کسی کام کا نہیں ہے. اپنے ڈاکٹر اب ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد ناظرین. ہاں، گھبراہٹ، بوجھل پن اور سستی. ابھی بریک پہ تھے تو میں بھی تھوڑا سا ایسا ہو گیا تھا. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی بوجھل پن، سستی اور وہ چیزیں آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ دلچسپی کی کمی آ جاتی ہے اس میں. جب دلچسپی ہوتی ہے کسی چیز میں تو وہاں پر گھبراہٹ، بوجھل پن اور سستی کا وجود ختم ہو جاتی ہے. دلچسپی کی بات ہے. کبھی کبھی آپ ایک شخص سے 2 منٹ بات کرتے ہوئے فون پہ 2 منٹ یا 2 منٹ ملتے ہوئے کسی، تو آپ کو آکورڈ لگا ہوگا کہ بس اس سے چھٹکارا، یا بس بات نہ کروں بہتر ہے. مگر کبھی کبھی آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بھی بات کیے ہوں گے نا، گھنٹوں بیٹھ کے یا فون پہ کیے ہوں گے نا، پر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہوتا ہے سستی، بوجھل پن اور اس کے. کبھی کبھی یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں. میرا مطلب ہے اگر کسی چیز میں آپ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو گھبراہٹ، بوجھل پن اور سستی آ جاتا ہے انسان میں. اور جب چیز میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں اس میں پھر ہوتا نہیں. مثال کے طور کے بچے ہیں یا کوئی بھی شخص اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو جب اگر کوئی شخص پڑھ رہے اس صورت میں اگر ان کو دلچسپی نہیں ہے پڑھنے سے، یا آپ کے بچوں کی دلچسپی نہیں ہے پڑھنے سے، تو وہ بوجھل پن، سستی اور گھبراہٹ کی شکار ہوتی ہے. یہ سچ ہے اور یہ ٹرو ہے، 100% یہ ٹرو ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے ساتھ، آپ کے تمام لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں. جو معاشرہ پسماندہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کے خیالات، لوگوں کے خیالات میں فرق ہوتے ہیں. خیالات اگر گھبراہٹ کے، سستی اور بوجھل پن کے ہے، چاہے کچھ بھی کرے انسان، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. خیالات کو ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے، خیالات کو چینج کرنا پڑتا ہے، اور ایک ایسا ایکٹ کرنا پڑتا ہے، ایک ایسے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے جس طرح کی کوئی بہت انرجیٹک انسان کا ہوتا ہے، جو سستی، گھبراہٹ اور یہ بوجھل پن کا شکار نہیں ہوتے. ہمیشہ اپنے کام کو ٹائم پہ کرتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں اس میں، اچھی طور طریقے سے کرتا ہے. تو یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لیے، بہترین ٹپ ہے کہ آپ دلچسپی لیں دوسرے چیزوں میں، جو آپ کر رہے ہیں اس کام میں، اس چیزوں
या बॉस से शिकायत कर रहे हैं या बाकी लोगों से जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो ये आपकी खुद अपनी दिलचस्पी नहीं है, वरना आपकी वजह से बहुत सारा कुछ हो सकता था। एक कॉल भी है, एक कॉलर है हमारे साथ। दिलचस्पी ना लेना, किसी काम में दिलचस्पी ना लेना, किसी को कुछ गाइड करने में दिलचस्पी ना लेना, किसी को यानी किसी को खैर का काम का समझने में इंटरेस्ट लेना, इंसान में मोहब्बत करने में। जब इंसान को मोहब्बत नहीं होती है, दिलचस्पी वहाँ पर पैदा ही नहीं होती। तो दिलचस्पी ज़रूरी चीज़ है। मोहब्बत पे एक दिलचस्पी है और एक इमोशंस है हमारे, तो वो मोहब्बत जो है वो दिल से होते है। वो दिल का कनेक्शन आपके हर चीज़ के साथ मोहब्बत ही बढ़ाते हैं आपको। आपने कभी देखा होगा कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उससे घंटे घंटे बैठ के आपको घबराहट नहीं होते, बल्कि दिन रात 24 घंटे आपको घबराहट नहीं होते। उसमें दिलचस्पी, जिसमें आप दिलचस्पी ले रहे, और जिसमें आपको मोहब्बत नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, आपको उसमें दिलचस्पी भी नहीं होते। चाहे जितने दिलचस्पी बनाते हैं तो नहीं होते, मगर दिलचस्पी बना सकते हैं जब आप समझ ले कि ये मेरे लिए अहम है, ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ है नहीं, और आप लिख ले उसकी खूबियों को, तो दिलचस्पी बढ़ सकता है। एक टिप बता रहा हूँ आपको, दिलचस्पी बढ़ाने के लिए किसी काम के, किसी भी चीज़ के, किसी गोल के अहमियत को लिखो। और वो अहमियत ये नहीं कि इसकी सिर्फ आपने लिखा इसका तो ये अहमियत है बस, नो, आप उसकी छोटी छोटी बड़ी जितने भी दरमियानी तमाम उनके लिख ले, एक लिस्ट बनाए उनके खूबियों का, उनके अच्छाइयों का, जो बेहतरी है, तो दिलचस्पी खुद बढ़ जाता है, यूँ बढ़ता है। मिसाल के तौर पे दिलचस्पी इसका अगर आपके बच्चे का नहीं है, किसी बच्चे का नहीं है आपकी दिलचस्पी, पढ़ाई के साथ नहीं है उनकी दिलचस्पी, तो उनके दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपको टिप बता रहा हूँ, मैंने आपको टिप बताना है, और वो टिप ये है कि दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उनको जो खूबियाँ हैं और उनके जो फ्यूचर बनते हैं उसे, यानी वही पढ़ाई उनकी फ्यूचर है। तो वो फ्यूचर जब ज़ाहिर है हमारे इस ज़मीन पे, इस ज़िंदगी पे, यहाँ पर जो है आजकल हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर जो है ना मादी साइंस है, और मादी साइंस को साइंस पढ़ना हमारा फ्यूचर बन गए। क्योंकि आपका बच्चा अगर मादी साइंस को नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता है वो इस माशरे में नाकारा समझते हैं। पढ़ा लिखा, जब वो कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं है और ये आदमी ऐसा ही है, इसको ना बात करना आती है, ना तो फलां आते हैं, ना चालाकी आते हैं, ना तीजे आते हैं इनको, तो इनको तो अखलाक नहीं है, तमीज़ नहीं। और आजकल जो है ना जो ज़्यादातर माशरों में ऐसा हुआ है कि जितना शख्स चालाक है, जितना तेज़ है, जितना मकसद वो बात को घुमाने दिखावा है, और जितना ज़्यादा यानी एक इंसान खुशामद करते हैं, उन्हीं को पढ़ा लिखा समझते हैं और उनको बड़ा सराहते हैं, क्योंकि वो खुशामदीद बहुत करते हैं, खुशामद जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो उनको कहता है यार देखिए इनको बात करने का तरीका आते हैं, ये पढ़ा लिखा आदमी है। और अगर कोई शख्स है सादा है और उनको बात करना, यानी वो डायरेक्टली जिस तरह बात दिल पे आ गए और वो मुंह पे भी आ गए और बता दिए, उस शख्स को समझते हैं यार ये तो इनको तो बात करना ही नहीं आता है, ये तो बदतमीज़ आदमी है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, फलां नहीं है, ये है, ये तो बड़ा एक वो फलां आदमी। तो बात ये है कि सबसे ज़्यादा हमें दिलचस्पी के, यानी ये यहाँ पर मतलब मेरा ये है कि आप अपने साथ अच्छा करें, अपने साथ बेहतरी करें। अपने साथ बेहतरी करने के लिए आपको दिलचस्पी किसी काम में लेना ज़रूरी है। दिलचस्पी लें किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी लें, दिलचस्पी लें, दिलचस्पी लें। बस आप देख लेना कि आप हर काम में भी कामयाब होंगे और घबराहट, बोझलपन और सुस्ती हो सकती, मगर आप तशवीश कर सकते हैं कि आपका ये घबराहट, बोझलपन और सुस्ती का वजह क्या है। जब आपको पता चले कि सुस्ती का वजह ये है कि आपकी दिलचस्पी नहीं है,
تو دلچسپی آپ کے ہاتھ میں خود بڑھا سکتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں. ایک کال ہولڈ پہ ہے اور ان سے بھی پوچھتے گھبراہٹ بوجھل پن اور سستی کس چیز سے ہوتی ہے. یعنی میں بھی دیکھے بوجھل پن میں سستی بولنے میں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں سلمان رضا بات کر رہا ہوں کراچی. واہ 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 واہ. میں گھبراہٹ بوجھل پن اور سستی کا شکار ہو گیا تو, اور جیسے آپ کی آواز سنی میں نے تو بس وہ سارا کچھ چلا گیا, ختم ہو گیا. میرا بھی آواز آپ کی طرح انرجیٹک پاورفل طاقتور ہو گیا. واہ 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 واہ. کیسے آپ اچھے ہیں سلمان صاحب؟ الحمدللہ بہت اچھا, بہت بہتر, اور ہر روز بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کتنا زبردست سجیشن اپنے آپ کو دے رہے ہیں. مجھے بھی دیا کرو اس طرح کے. آپ چپ چپ ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے, اور جب ہم نے سمجھا کیے تھے تو انیشلی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے اطراف میں رہنے والے ہیں اور ہمارے اندر بھی سستی اور جو کائلی اور یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں بوجھل پنا رہتا ہے, اس میں جو ہم نے شروع کے سمجھا کے لیولز کیے تھے 1 2 3 4, تو ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا تھا. لیکن جب ہم نے فردر ہم نے لیول کیے 5 6 اور پھر 7 8 تو بہت زبردست اس میں اتنا فرق آ گیا, اور پتا چلا کہ یہ تو بہت کوئی بیماری نہیں ہے, اور اس سے اتنی آسانی سے اور بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی محنت کیے خود بخود آپ کے اندر چستی, توانائی اور تندرستی آتی ہے, اور آپ کے اندر ایک ایسی خاص انرجی اندر آ جاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ کسی نے سوتے سے اٹھا دیا ہو. آدمی کو احساس ہوتا ہے سمجھا کرنے کے بعد کہ میں نے ابھی تک اپنی زندگی غفلت میں گزاری, اگر میں یہ پہلے کر دیتا تو میں اپنی پہلی زندگی کو کتنا اور بہتر طریقے پہ گزار سکتا تھا. کیا زبردست بات ہے سلمان صاحب. سلمان رضا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے پھر یاد کیے اور یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو یاد کرے, اللہ آپ کو بہت سی طاقت عطا فرمائے. تو یعنی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھبراہٹ سستی بوجھل پن اور اس کے کہ اس کا جو ہے نا دلچسپی کسی کام سے نہ ہونا, یا کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے بیماری وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ بڑے اچھی بات آپ نے کہی اور بڑے اچھی ایڈوائس کی ہے. بس پروگرام کا وقت نہیں ہے, آپ مختصراً اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں. میں سر ایک منٹ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ابھی تک جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں, جو اپنے آپ کو اس کیفیت سے دوچار محسوس کرتے ہیں, ان کے لیے بہت بہترین موقع ہے کہ ابھی کراچی میں ہمارا سیشن ہونے والا ہے سمجھا کا, اس میں آئیں اور اپنی سستی نہ کریں, سستی نہ کریں بالکل, اور آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو بہترین کر لیں. بہت نے ان کو ایک نعمت کی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں, اور اس مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا سلمان رضا صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ یاد کیے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تمام کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے یاد کیا ہے, جنہوں نے مجھے کالز کیے اور جو کرتے رہتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے. اور ناظرین, مجھے امید ہے آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور میرا اگلا پروگرام جو ہے وہ ہوگا قبض اور بواسر, اس چیز سے جو بنتا ہے, جو معدے کی جو تیزابیت ہوتے ہیں, معدے کی خرابی ہوتی ہے, وٹامن بی کی کمی ہوتی ہے, اور زیادہ تلی ہوئی چیزوں کے کھانا, بے وقت کھانا, اور زیادہ ریشے والے غذائیں نہ کھانا. مقصد ایسے جو ضروری چیزیں ہوتے ہیں, باہر کا کھانا وغیرہ, اس طرح کے جو ہے نا وہ چیزوں کو موٹاپے کے اور اس طرح کے جو بنتے ہیں بہت سے چیزیں ہیں, تو بار بار پیٹ کا خراب ہونا, تو یہ تمام چیزوں کا میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو کیا کہوں گا, اعصابی کمزوری, ورزش کا نہ کرنا اور بلا وجہ دوائیوں کا استعمال کرنا, یہ چیزیں باعث بنتی ہے قبض اور بواسر کی. تو میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے پروگرام سے ہم نے بتائے تھے کہ بنتے ہیں اس کی وجوہات جو ہوتی ہے قبض کی اور بواسر کی, تیزابیت اور وہ جو تیزابیت ہوتے ہے اور گیس ہوتی ہے, گیس ٹربل اور ناقص غذا ہوتی ہے, ٹینشن, ڈپریشن, نفسیاتی کوئی بیماری یا جسمانی بیماری, یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم اگلا پروگرام ضرور دیکھے گا. اس چیزوں سے نجات کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اگلا پروگرام ضرور. اگر آپ میں یہ پرابلم نہیں ہے تو کسی اور کے لیے اور آئندہ فیوچر کے لیے
ایسے چیزوں سے بچنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس پہ خرچہ نہیں آئے گا مگر نیچرل ہوگا، جس کا نقصان نہیں ہوگا، ایسا مشورے میں دے دوں گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔